वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई इब्ने अमानत और मैं आपको अपने चैनल ट्रेयर्स ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के ख़जाने में खुशामदीद बोलता हूं। नाजरीन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सूरह फातिहा का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा और सुना था और ये भी जाना था कि इसे अल फातिहा क्यों कहा जाता है। आखिर क्या वजह थी कि सूरह फातिहा को कुरान पाक में सबसे पहले रखा गया और ये सूरह सबसे बेहतरीन दुआ कैसे है। जो दोस्त वो वीडियो देखना चाहते हैं वो ऊपर कोने में दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और देख लें, ताकि वो हमारे इस काफ़िले में जिसमें हम इंशाअल्लाह पूरे कुरान हकीम का तर्जुमा और तफसीर पूरी तहकीक करने के बाद पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे, इसमें शामिल हो सकें। चले नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सूरह बकरा को सूरह बकरा क्यों कहते हैं, ये मक्की दौर में नाजिल हुई कि मदनी दौर में, और उसकी शान नुज़ूल क्या है, यानी उस वक्त किन हालात के पेश नज़र अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल की। इसके अलावा नाजरीन हम ये पढ़ेंगे कि इस सूरत में हमें यहूदियों के मुतल्लिक और उनकी तारीख़ के मुतल्लिक क्या कुछ मिलेगा, यानी कि यहूदियों का बैकड्रॉप पढ़ेंगे कि यहूदियों का बैकड्रॉप क्या था, यानी कि क्या क्या उनको अल्लाह ने मौके फराहम किए लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। इस दुनिया की सच्ची तरीन और बेहतरीन किताब कुरान हकीम में से। तो चले नाजरीन, बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। नाजरीन, हमारा पहला मौजू है नाम और वजह तस्मीर। इस सूरा का नाम बकरा इसलिए है कि इसमें एक जगह गाय का जिक्र आया है। कुरान मजीद की हर सूरा में इस कदर वसी मज़ामीन बयान हुए हैं कि उनके लिए मजमून के लिहाज से जामिया उन्वानात तजवीज़ नहीं किए जा सकते। अरबी ज़ुबान अगरचे अपनी लुगत के एतबार से नहायत मालदार है, मगर बहरहाल है तो इंसानी ज़ुबान ही। इंसान जो ज़ुबानें भी बोलता है वो इस कदर तंग और महदूद हैं कि वो ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे फराहम नहीं कर सकती जो इन वसी मज़ामीन के लिए जामिया अनवान बन सकते हों। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई से कुरान की बेशतर सूरतों के लिए अनवानात की बजाय नाम तजवीज़ फरमाए, जो महज अलामत का काम देते हैं। इस सूरत को बकरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें गाय के मसले पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सूरत जिसमें गाय का जिक्र आया है। नाज़रीन, हमारा दूसरा मौजू है ज़माना नज़ूल, ये नाजिल कब हुई। इस सूरत का बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ, और कमतर हिस्सा यानी कम हिस्सा ही ऐसा है जो बाद में नाजिल हुआ और मुनासबत मजमून के लिहाज से इसमें शामिल कर दिया गया। नाजरीन, हत्ता के सूद की ममानियत के सिलसिला में जो आयात नाजिल हुई हैं वो भी इसमें शामिल हैं, हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी ज़माना में उतरी थी। सूरत का खात्मा जिन आयात पर हुआ है वो हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हो चुकी थी, मगर फिर मजमून की मुनासबत से उनको भी इसी सूरत में जम कर दिया गया है। नाजरीन, हमारा आज का तीसरा मौजू ये है कि शान नज़ूल, इसकी नाजिल करने की वजह क्या थी। दोस्तों, इस सूरा को समझने के लिए पहले इसका तारीखी पस मंज़र अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नंबर 1, हिजरत से कबल जब तक मक्का में इस्लाम की दावत दी जाती थी, खताब बेशतर मुशरिकीन अरब से था, यानी मुशरिकीन अरब से अल्लाह ताला मुहातिब होता था, जिनके लिए इस्लाम की आवाज़ एक नई और गैर मानूस आवाज़ थी, यानी कि वो बुतों को पूछते थे, इस्लाम उनके लिए बिल्कुल नया था। अब चूंकि हिजरत के बाद साबका यहूदियों से पेश आया, जिनकी बस्तियां मदीना से बिल्कुल मुतसिल ही थी, यानी कि मदीना के बिल्कुल साथ ही थी। ये लोग तौहीद, रिसालत, वही, आखिरत और मलाइका के कायल तो थे। इस ज़ाब्ता शरी को तस्लीम करते थे जो खुदा की तरफ से इनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, और उसूलन उनका दीन वही इस्लाम था जिसकी तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। लेकिन सदियों के मुसलसल इन्हतात ने इनको असल दीन से बहुत दूर हटा दिया था। उनके अकायद में बहुत से गैर इस्लामी अनासर की आमेज़श हो गई थी, जिनके लिए तौरात में कोई सनद मौजूद ना थी। उनकी अमली ज़िंदगी में बकसरत ऐसे रसूम और तरीके रवाज पा गए थे जो असल दीन में थे ही नहीं, और जिनके लिए तौरात में कोई सबूत ना था। खुद तौरात को उन्होंने इंसानी कलाम के अंदर खलत मलत कर दिया था, और खुदा का कलाम जिस हद तक लफ्ज़न या मायनियन महफूज था, उसको भी उन्होंने अपनी मनमानी तावीलों और मनगढ़ंत तफसीरों से मस्ख करके रख दिया था। दीन की हकीकी रूह इनमें से निकल चुकी थी
اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینہ سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بغار سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا رستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں، موشگافیوں اور فرقہ بندیوں، استخواں گیری اور مغزفگنی، خدا فراموشی، دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ بس جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15 یا 16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ، ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلہ میں حقیقی دین کے اصول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پیغمبر کی امت جب بگڑ جاتی ہے تو اس کا حلیہ کیسا ہوتا ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلہ میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کے تاریخی پس منظر میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست یعنی کہ ریاست مدینہ کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینا شروع کی۔ ظاہر ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس میں ہر طرح کی تعلیم ملنی چاہیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ سورہ بقرہ کے تاریخی پس منظر میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں، اور مختلف قبائل میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے، ایک گروہ بن گئے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود اور بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ پہلا وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کریں، دوسرا وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا، یعنی کہ وہ غلط ہیں، اس طرح ثابت کریں کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، تیسرا بے خان و ماں ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی، بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گر گئے تھے، ان میں وہ ہراساں نہ ہوں بلکہ گھبرائے نہ، بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ ہو، بالکل بھی ڈگمگائے نہ۔ چوتھا
وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلحہ مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت یعنی کہ فزیکل پاور کتنی زیادہ ہے۔ پانچواں، ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے فہمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام کو بزور مٹا دینے میں بھی تعمیل نہ ہو، یعنی کہ کم از کم وہ باطل کو تو برا جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایات بھی دی ہیں، یعنی کہ ان پانچوں امور کے متعلق بھی ہدایات ہمیں سورہ بقرہ میں ہی ملیں گی۔ ناظرین، سورہ بقرہ کے تاریخی پس منظر میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اس مرحلہ میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، ایک نیا ایلیمنٹ، اور یہ ایلیمنٹ تھا منافقین کا۔ اگرچہ منافقین کی ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانہ میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف تھے، یعنی کہ یہ کہتے تھے کہ اسلام اصل دین ہے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسلک کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے بدلے میں جو ظلم شروع ہو جاتے تھے وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے تو ہم یہ قربانی بالکل نہیں دیں گے، ہاں یہ مانتے ہیں کہ اسلام اصل دین ہے لیکن اس کے لیے جو قربانیاں چاہیے وہ ہم نہیں دیں گے۔ ناظرین، لیکن مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافقین بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ مثلاً ایک قسم کے منافق تو وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے، یعنی کہ اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کروائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں، یعنی کہ دونوں طرف سے گھی کھائیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمع، یعنی کہ دونوں طرف سے فوائد حاصل کر سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے، یعنی کہ کنفیوز تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، یعنی کہ اسلام اصل مذہب ہے یہ مان چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں۔ ناظرین، یہ تھا سورہ فاتحہ کا تاریخی پس منظر، تاکہ سورت کے درمیان میں جب ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہوگا تو سورت کا پس منظر سمجھنے میں، اس کا ترجمہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ یہ چیز نہایت ضروری تھی کہ ہم سورہ کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے، سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو پڑھ لیتے، جان لیتے، سن لیتے، تاکہ سورہ بقرہ میں کچھ آیات آتی ہیں جس میں ڈائریکٹ اس کا ترجمہ ہوگا اور ان چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، پھر آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ ساری چیزیں پہلے کور کر لیتے، پھر ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا باقاعدہ ترجمہ، اس کا تفسیر اور اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔